बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, बिफोर इट कि मैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे आऊँ, मेरे नज़दीक सबसे अहम इशू अमरीकी पाबंदियाँ हैं पाकिस्तान के ऊपर। हमारे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर जो 12-14 घंटे पहले अमरीका की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं। द गुड थिंग इज़, इस सारे मामले के अंदर एक चीज़ जो सबसे खुशाइन थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के डिफरेंसेस अपनी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा नफरतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर। बट इन सैंक्शंस को लेकर, रियासत के मफाद को लेकर, स्टेट के मफाद को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक पेज पर दिखाई देती है। हाँ, बदकिस्मती की बात यह ज़रूर है कि आज भी कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जिम्मेदार या मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराते रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम स्टेक्स को एक साइड पर रख के कि एक बड़ी डेवलपमेंट रिचन ग्रेनल और बाकी जो अमरीकी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की ट्वीट्स को भी साइड पर रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसको डिफेंड किया है और इन पाबंदियों के ऊपर खुलकर आवाज़ बुलंद की है। क्या ही अच्छा होता कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून भी कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करती और सवाल अपने फॉरेन ऑफिस या अपने वजारत खारजा और अपने फॉरेन मिनिस्टर से पूछती कि जनाब गैप्स कहाँ पर रह गए कि ये सैंक्शंस तीसरी दफ़ा रिसेंट टाइम्स के अंदर तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर लग गई हैं। सेकेंडली, मुज़ाकरात के ऊपर आए तो बज़ाहिर लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी कुछ मुतजाद आ रहा है। कहीं पर कहा जाता है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमारे शो के अंदर फरमाया। बट एट द सेम टाइम कुछ इत्तलात ये भी आती हैं कि जनाब जब बैठेंगे तो शर्तें शराइत तय होंगे, TORs तय होंगे। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर क्या फरमाते हैं, जरा गुफ्तगू सुनिएगा। नहीं, हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की, वो खान साहब ने कहा है, बस सो पार कोई मुज़ाकरात नहीं। बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तो अब दूसरी जानिब भी रुख करते हैं, जरा मुस्लिम लीग नून की बात भी करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब सेन वॉइसेस, PMLN की जो सेन वॉइसेस है, वन ऑफ दोज वॉइसेस, वो ये भी कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात की बात करके तहरीक इंसाफ अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम सिविल नाफरमानी की तलवार भी हमारे सर पे लटका के रखी हुई है। चलें, आप ये लोग भी शौक पूरा कर लें, वो भी कर लें, उसके बाद मुज़ाकरात कर लेंगे। अब यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। एक बड़ा अजीब सा कंसर्न है मेरा, क्या किसी भी शख्सियत का, किसी भी फर्द वाहिद की ईगो या अना का मसला पाकिस्तान के मसाइल से बड़ा हो सकता है? यहाँ पर अब मुज़ाकरात रुके इस चीज़ पे हैं कि हुकूमत कहती है कि हमें बाज़ाब्ता एप्लीकेशन दी जाए, और उधर से उमर अयूब साहब, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो कहते हैं कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। भाइयों, आप लोग बड़े मोहतरम हो, तमाम के तमाम लोग लीडर हो इस कौम के, यार आप लोगों की अनाओं से पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं। खुदारा इस मुल्क, इस कौम के लिए अपनी अनाएं कुर्बान कीजिए, इकट्ठे बैठ के, इवेंचुअली अगर आप इकट्ठे बैठे लगे और इस मुल्क की तरफ सोल्यूशंस की तरफ भी जाइए, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की तरफ भी जाइए। जरा उमर अयूब साहब की गुफ्तगू भी सुन लीजिए। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना। जनाब उमर अयूब साहब की गुफ्तगू सुनी आपने। ये तमाम सवालात इकट्ठे करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके सामने रखते हैं। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू? सर, आई एम फाइन, थैंक यू। आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट मोस्ट कमेंट था कि एक तरफ दोनों ही तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी पॉजिटिव वाइब्स आई कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। PMLN से भी कुछ सेन वॉइसेस हैं जिन्होंने कहा, इवन स्पीकर नेशनल असेंबली एजाज सादिक साहब, इवन ही आल्सो टुक इट अप कि यार मुज़ाकरात होने चाहिए। बट कुछ फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं कि जो आपको PTI को BLA और खारिज से तशबीह दे रहे हैं। आप खारिज तशबीह, मतलब हाउ इट वर्क्स, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आई एम अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। ये तो उनको चाहिए सर, देखें। सो फॉर वी आर कंसर्न्ड, हम लोग मौजूद हैं, हम लोग बात करना चाहते हैं, ईगर हैं। रऊफ साहब, रात को हमने देखा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर अमेरिका की सैंक्शंस आ गई पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर। अब डॉट्स इसके भी किसी ना किसी तरह से हुकूमत की जानिब से आप लोगों के साथ जोड़े जा रहे हैं कि जी अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म्स हायर की गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी, सजाद बरकी साहब को मेंशन किया गया, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की स्पीचेस थी वो चलाई गई। सर, किसी किस्म की भी सैंक्शन जब मेरे मुल्क पे आए, आपके मुल्क के ऊपर आए, डू यू गाइस सपोर्ट दैट, और आप लोगों ने लॉबिंग की इसके लिए? अभी हमारी, मेरा ख्याल है कि पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है जिसमें हमने इनको कंडेम किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कंडेम किया है।
دیکھیے جہاں ریاست کا مفاد ہے وہاں پی ٹی آئی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، بالکل 100%، اس میں کسی قسم کی کوئی ویپرنگ نہیں ہوگی، نہ آج کبھی۔ اور امریکہ کی جو پالیسی ہے پاکستان کی طرف وہ ہمیشہ انکنسسٹنٹ رہی ہوئی ہے، ہم ان کے ایلائی بھی ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ان کی سینکشنز جو بھی ہمارے اوپر لگتی ہیں، صرف یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہوئے گی۔ سو اس کو پی ٹی آئی سے جوڑنا جو ہے وہ انتہائی احمقانہ فعل ہے۔ ہم نے اس کی اسٹیٹ میں ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ ہم کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہماری فارمل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ریاست کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ؟ ریاست کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہم ڈیفینڈ کریں گے، اور پاکستان کا انٹرسٹ سینکشنز لگنے میں نہیں ہے۔ پاسٹ میں بھی ہم نے یہ پوزیشن لی تھی کہ سینکشنز نہیں لگنی چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ ڈسکرمنیٹری رویہ ہمیشہ امریکہ کا 76 سال میں رہا ہوا ہے، اور یہ ایک ہماری فنڈامنٹل فیلسی جو تھی ہماری فارن پالیسی کی، جو ایبریشن جسے کہنا چاہیے فیلسی، ایبریشن وہ یہی تھی کہ ہم نے اپنے خطے کو چھوڑ کر 12-14-15,000 کلومیٹر دور جا کے ہم لوگوں نے ہینڈ شیک کیا تھا، اور ہم اس کا شاخسانہ برداشت کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ اور ان کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام ڈپلومیٹک جو ان کے پاس پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر اٹھائے، امریکہ کے ساتھ اٹھائے، اور پروٹیسٹ کرے اسٹرانگسٹ ورڈس میں، اور کوشش کرے کہ اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، آئندہ سے ایسا نہ ہو۔ بلکہ یہ جو اس میں گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کے اوپر بھی سینکشنز لگی ہیں، وچ از ویری انیوژول، ان کو چاہیے کہ ان سینکشنز کو ریموو کرنے کی کوشش کی جائے۔ سر اس میں زیادہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے کچھ ٹویٹر ہینڈلز اور بڑے ٹویٹر ہینڈلز دے آر سیلیبریٹنگ اٹ۔ نہیں، I would not celebrate it. PTI will not celebrate it. PTI will not celebrate it. تو پھر ان ہینڈلز کا PTI as a political party will not celebrate it. تو پھر انڈیویجولز جو ہیں ان کا لینا دینا پاکستان تحریک انصاف بالکل نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ کون ایسا کر رہا ہے، I don't know. ہماری کم از کم جو official position ہے وہ نیریٹو میں جو آئی ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے، and that's clear. بالکل کلیئر، 100% Standing right next to the state of بالکل Pakistan. ایبسلیوٹلی ود دا اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، Just perfect. ہمارا انٹرسٹ اور پاکستان کا ایک انٹرسٹ ہے، دو نہیں ہو Fair سکتے۔ enough. دو کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بٹ یہ ایشو اتنا بڑا بن گیا ہوا ہے۔ سلمان احمد صاحب، ماضی میں ہم بچپن سے ان کو سنتے ہیں، آئی نیو ہم ایز اے سنگر، بٹ ایونچولی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ان کو پارٹی سے نکالنا پڑ گیا۔ جو اختلافات یا اس طرح کی کوئی بھی آواز اٹھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، ان کے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، یا سمپل وے آؤٹ از کہ آف یو گو۔ دیکھیے ایسا ہمارا انفارچونیٹلی میں ایک ذرا تھوڑا سا براڈر اسپیکٹرم ہو جائے گا، لیکن میں مذائقہ نہیں بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ معاشرہ ہمارا انفارچونیٹلی سفر کیا ہے، بہت دیر سے سفر کر رہا ہے، اور ایک مورل ڈیگریڈیشن جو ہے، مورل ڈیگریڈیشن ہیز ٹیکن پلیس ان دا سوسائٹی انفارچونیٹلی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے نے جو ڈسکورس کا ایک جو آرٹ ہے، میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب لازمی نہیں کہ آپ میرے ساتھ اگری کریں، لازمی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ اگری کروں، لیکن ایک سویلائزڈ ڈسکورس جو ہے، سویلائزڈ کانورسیشن جو ہوتی ہے، وہ ایک کانسیپٹ جو ہے ہم نے بالکل نکال دیا ہے۔ اگریڈ۔ ہم بات کرنے وقت یا تو گالی گلوچ کے اوپر آ جاتے ہیں، یا پھر ایک سٹیپ اس سے بھی آگے جا کے مکہ مکی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی سلمان احمد نے بھی جو زبان استعمال کی، بائی دا وے اس کے اوپر انکوائری ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر مہذب زبان تھی ان کی، اور خان صاحب واز فورسڈ ٹو کامنٹ آن دیٹ آلسو۔ کچھ 4-5 دن پہلے انہوں نے جب میڈیا کے ساتھ بات کی ہے ڈیالہ میں، تو انہوں نے بھی اس کو کہا کہ وہ بالکل بچہ پاگل ہو گیا۔ سو آئی تھنک کہ اس کا کوئی مقام، جو اس کے ویوز کے بعد تو اس کا کوئی مقام پارٹی کے اندر رہا نہیں تھا۔ سو میں اس کو بالکل جسٹیفائی کرتا ہوں، اگر اس کو نکالا ہے اس کی زبان کی بیسس کے اوپر، اور اس کا جو کانٹیکٹ ہے باہر بیٹھا ہوا، اس کو چاہیے کہ پارٹی کی یونٹی کے لیے کام کرے، اور وہ پارٹی میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کے بعد کوئی پوزیشن رہتی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، ہم اگر اپنی یہ جو ہماری جو اس وقت ایک سامنے کی ہے کہ ایک کرائسس کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا کھڑا شروع ہو جاتا ہے، 2 ٹھیک ہوتے ہیں تو 4 شروع ہو جاتے ہیں، آئی تھنک اس سے ہمیں اوپر اٹھنا پڑے گا۔ ہم نے معاشرے کے اوپر، جب آپ ایک برڈز آئی ویو کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو 2 کروڑ چیزیں نظر آتی ہیں، آپ نے ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے اور اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ معاشرے ڈنڈے کی زور کے اوپر نہیں ٹھیک ہوتے، معاشرے آپ کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے اس کی بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، اور اب اندر کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، امید بندھائی جاتی ہے۔ میں آپ کو کیا بات کروں، میں بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ، تو وہ اس نے کہا مجھے کہ آج اگر ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں ویزا رجیم جو ہے اس کو فری کر دیں کہ جو بھی ٹریول کرنا چاہے، تو اس کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں فیل کرتا ہوں، نہ میری خواہش ہے، اللہ نہ کرے، وہ کہتا ہے پاکستان میں صرف قبرستان رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
تو آپ یہ حال ہے اس وقت آپ کا, جو غریب ہے وہ بھی باہر جانا چاہتا ہے, جو کسی کلاس کا وہ قرضہ لے کے بیگ بورو سٹیل کر کے وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. 2-3 دن پہلے دیکھیں نا جو بوٹس ڈوبی ہیں ہمارے جی, بچے جو جا رہے ہیں. گریک ٹریجڈی جو ہے وہ دیکھیے, اب اس میں آپ 44 کے قریب ڈیتھس آلریڈی رپورٹڈ ہیں. تو یہ حال ہے, اتنی ڈیسپریشن ہے, ہے تو اب یہ چیزیں ہیں جہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں مل کے آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو صبح دوپہر شام رات کی لڑائی ہے اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں. دیکھیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں, تھوڑا بلنٹ ہو جاؤ. جی بالکل, مطلب میرا آپ کا رشتہ اس طرح عزت کا ہے نا. نہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ تھنگ, لیٹس ٹاک. سر تھرو آؤٹ وی ہرڈ ون تھنگ کہ جی جب بھی مذاکرات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے, بیچ میں گورنمنٹ نے ملٹیپل ٹائمز آپ لوگوں کو آفر کیا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, لیٹس سیٹ ان اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, کوئی کمیٹی بنا لیتے ہیں. آپ لوگ کہتے رہے جی کہ یہ انلیجیٹیمیٹ رجیم ہے, فارم 45-47 والی کنٹروورسی از رائٹ آؤٹ دیئر, آج بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے. جب آج آپ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی ہیں, وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم, تو میں اس سے امپریشن مجھے پاکستانی ہوتے یہ ملتا ہے کہ آپ نے اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا, اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. اچھا میں ایکسپلین کر دوں. پلیز. ٹھیک ہے جی, جب ہماری کنٹینشن یہ تھی کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی, ہماری کنٹینشن آج بھی وہی ہے, ہم نے انلیجیٹیمیٹ حکومت سے بات نہیں کرنی. لیکن جب ہم ان سے بات کریں گے تو ایکچولی ان سے بات نہیں کر رہے, ایکچولی بات کسی اور سے ہو رہی ہے. یہ ایک پلیٹ فارم اپنا پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ پلیٹ فارم کو ہم یوز کر رہے ہیں. ان کے پاس میرے بھائی, لیٹ می بی ویری آنیسٹ اینڈ اسٹیٹ ود یو, ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. بات چیت ان سے ہوتی ہے جن کے پاس دینے کو ہو, جن کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکے. کہاں ہم نے فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے, کہاں انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے, کہاں ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو ماننا ہے, کہاں انہوں نے ہمارا پوائنٹ آف ویو ماننا ہے. یہ مستعار حکومت ہے, یہ بورڈ کیا نہیں کہتے, یہ چیز کہتے ہیں نا ڈیکوائٹی کے ذریعے جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر ہے. اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہ تھی نہ ہے, لیکن ہم نے اس ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے ہم نے کہا چلیے آپ اپنا پلیٹ فارم آفر کر رہے ہیں, ہم یوز کرتے ہیں. لیکن ان نے جا کے اجازت تو کہیں اور سے آنی ہے, فیصلے تو کہیں اور ہونے ہیں. یہ حقیقت ہے اس ملک کی, which in itself is something that you and I can sit and talk about. سپریمیسی کی جب پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے, اگر اپروول کہیں اور سے یعنی یہیں پہ فیصلے ہونے تو سویلین سپریمیسی کہاں گئی؟ دیکھیے اس میں سے نکلنا تو ہے, وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا. ہم تو چلے ان سے بات کر رہے ہیں نا, لیکن اجازت تو وہیں سے آنی ہے نا. تو یہ مسئلہ تو اس حکومت کا ہے, اور یہی ایکچولی دیکھیے آپ نے اسی اسٹرینگل ہولڈ سے نکلنا ہے, کبھی تو نکلنا ہے نا. دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ از اے پیوٹل فیکٹر آف دا اسٹیٹ, آپ اس کو نہ منیمائز نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. سو انہوں نے ایک اپنا کھیلنا ہے. اب کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سب کانسٹیٹیوشن کی عزت کریں اور اس کے مطابق اپنا اپنا رول ادا کریں؟ ریاست ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. وہ تو آئیڈیل ہے نا, دیکھیے ریاست ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہی ایک ایفرٹ ہم کر رہے ہیں کہ چلیے یہ انہوں نے اپنا پلیٹ فارم آفر کیا, وہ اسمبلی میں تقریریں ہوئی, بڑا اچھا لگا کانوں کو کہ کہ دونوں سائڈیں کہہ رہی ہیں جی کہ بات ہونی چاہیے فور اے چینج. تو چلیں آگے چلیں, بسم اللہ کریں, آگے بڑھیں. سر یہ سارا جو اور آج وہاں بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ جی ہم ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, 2-3 اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے لیں گے. تو بات وہی ہے جو کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ الٹیمیٹلی تو وہی ہے, پاور کا جو منبع ہے وہ کہیں اور ہے, ان کے پاس نہیں. سر مذاکرات میں کچھ لگ رہا ہے کہ پازیٹیو بریک تھرو, کچھ لگ رہا ہے, امپریشن اس طرح کے مل رہے ہیں. جی جی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ لے کر سول ڈس اوبیڈینس کو بھی یو گائز آر ریڈی, اتوار تک کا ٹائم ہے. خان صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ ہم سنڈے تک انتظار کریں گے, کیونکہ پچھلے 7-8 دن تو ہو گئے ہیں جی, اور اس کا فیز 1 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لانچ کروں گا سنڈے کو. جی ایٹ دا سیم ٹائم انڈرسٹینڈیبلی جو انہوں نے پہلے کہا تھا, لیکن جو ان کی سنڈے کو اسٹیٹمنٹ آئے گی یا منڈے کو آئے گی, جب بھی آتی ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جب بھی کوئی گڈ ول جسٹر تو دونوں طرف سے شو کرنا پڑے گا نا. آپ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کو ریڈی ہیں, کچھ ان کے فیکٹرز ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں, ورنہ کچھ تو آج بھی تنقید کر رہے ہیں. حنیف عباس صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں BLA اور وہ تشبیہ دے دی کہ جناب یہ تو خارج ہیں تحریک انصاف کو, تشبیہ ان سے دے دی. کچھ سین وائسز ہیں وہاں پر بھی جو چاہتی ہیں کہ جناب مذاکرات آگے چلیں. بالکل ہیں, بالکل. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی کچھ گڈ ول جسٹر یا کچھ ٹائم تو دینا چاہیے نا آگے چلنے کے لیے. ہم نے ان کو پہلے ٹائم دیا تھا جی, ہم یہ ہماری طرف سے گڈ ول جسٹر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے اوپر تیار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ان کے انتظار کر رہے ہیں. پچھلے 6-7-8 دن ورچولی ضائع کر دیے انہوں نے. اب وہ ضائع نہ کرتے تو آج مذاکرات شروع ہو چکے ہوتے, شاید یہ اسٹیٹمنٹ نہ آتی خان صاحب کی طرف سے. اب چونکہ مذاکرات نہیں شروع ہو رہے, مذاکرات شروع ہونے کے بعد ہی آگے بڑھیں گے نا, تو اس لیے خان صاحب نے شاید یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ لوگ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں اگر بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو خان صاحب اس کو بھی ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. سر اس میں دیکھیں اختلاف رائے ہر گھر میں ہوتا ہے, 4 افراد ایک گھر کے اندر ہو تو وہاں پر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر مذاکرات کو لے کر یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے پہ اختلاف رائے ہے؟
دیکھیے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی سب سے بڑی سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے. مختلف آراء ہونا ایک بڑی نیچرل ہے. یس دیکھ اس کو میں اختلاف رائے نہیں کہتا، اس کو میں آراء کہتا ہوں. میری ایک رائے ہے، آپ کی رائے ہوگی پی ٹی آئی کے ممبر کے طور کے اوپر، باقی سب کی بھی رائے ہے، اور اس کو ہم بہت بغیر ہیل و حجت کے ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں جو ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان دی لائٹ آف دی ڈائریکشنز ریسیوڈ فرام عمران خان صاحب. ٹھیک ہے، وہ فیصلہ ایک ہو گیا ہے کہ بات چیت ہونی ہے. اس لیے اب پارٹی کے تمام لوگ اس کے اوپر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، کسی قسم کی ڈویژن نہیں ہے. لیکن ہاں، ایکسپریس کرتے وقت آراء موجود تھیں کہ جی ہونی چاہیے، نہیں زیادہ تعداد کن کی تھی؟ پرو مذاکرات ہونی چاہیے. مذاکرات. اوکے سر، اس سارے سینیریو کے اندر جب سے پاکستان تحریک انصاف کی ایولیوشن ہم ذرا اس کو اسٹڈی کریں تو سب سے مین کردار جہاں پر آپ تمام پولیٹیشینز کا تھا، وہاں پہ ینگ لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، بڑا ان کا کلیدی کردار رہا. عمران خان صاحب ملٹیپل ٹائمز اپریشیٹ کر چکے میں ان کو. ڈیجیٹل میڈیا آپ کا بظاہر ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے یا ایک پیج پہ نہیں ہے. مے بی آپ یہ کہہ لیجیے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہے یا ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس میں جتنا ان کا کلیدی کردار رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے. آپ کا ڈیجیٹل میڈیا وہ ایک ڈفرینٹ لائن لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہ تنقید کا ایک نیا پنڈوراز باکس کھول دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، آج بھی آپ جہاں ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں خوارج کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، بی ایل اے کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، ایک اور طرف آپ خان صاحب کو ایک اور کنوکشن کی طرف لے جا رہے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے بالکل کوئی انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریسیشن آف دی ریالٹی نہیں ہے اس وقت کہ جی مذاکرات اگر شروع ہونے جا رہے ہیں، اگر وہ سنسیئر ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم وہ بھی جیسے ہم نے کہا ہے جی کہ ہم ابھی سول نافرمانی کی تاریخ کی طرف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں بڑھیں گے. یہ میں فیل کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک کنسیشن تھا کہ جی چلے اس کے بغیر ہم بات کرتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی ایسا کنسیشن نہیں آیا. تو یہ فیل تو کیا جاتا ہے نا، جہاں بھی میں بھی فیل کرتا ہوں، جو اور پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی فیل کرتے ہیں. جہاں ہم نے بات کی، جہاں فیصلے ہوئے کہ جی ہونی چاہیے بات چیت، وہاں بھی یہ باتیں ہوئیں، وہاں بھی یہ سب کچھ حالات جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد کیا گیا کہ نہیں، ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری، ان دی انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ، ریاست کے لیے ہم نے بات چیت کرنی ہے اور معاملات کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ اگر کچھ لوگ اگر ڈفر کرتے بھی ہیں تو اس میں پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ تو موجود ہے نا اپنی جگہ، وہ تو ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے، بات چیت ہم نے کرنی ہے. سر رچرڈ گینل ایک نئی کنٹروورسی انہوں نے جنم دے دی پاکستان کے اندر. آبویسلی ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے. میں ان کو مطلب جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر مجھے تشبیہ دینی ہو تو کسی ایک ایم این اے، کسی ایک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، اس لیول پہ میں رکھوں گا ان کو. کوئی اسپیشل انوائے ہیں. رچرڈ گرینل کو لے کر کس حد تک آپ لوگ پازیٹیو ہیں کہ وہ کیمپین جو ان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر کافی سارے ریپبلکنز، کافی سارے ڈیموکریٹس بھی اس کیمپین کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، فری عمران خان صاحب، ڈو یو تھنک کہ یہ آپ لوگوں کو کسی طرح سے بھی کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ رائے صاحب، میں چونکہ ٹریک ٹو ڈائلاگس میں کنڈکٹ بھی کرتا رہا ہوں، سارا کچھ ہوں، سو ایک جیو اسٹریٹجک جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک نظر بھی ہے. اتنا سمپل کام نہیں ہوتا یہ کہ جی آپ کر لیں. انٹر اسٹیٹ ریلیشنس ہے نا، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اور آتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پری الیکشن ریٹرک جو ہوتا ہے اور پوسٹ الیکشن جو سیریسنس ہوتی ہے، یہ دو مختلف چیزیں. ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ لوگوں کو جنت کے خواب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان بیچاروں کو ملتا نہیں ہوتا. تو میں اس کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں. ہم نے اپنی کوئی امید اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کی ہوئی، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حقوق انسانی کی جو کنڈیشن ہے، جو حالات ہیں، اس سے ہمیں کسی کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دنیا آگاہ ہو چکی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کون سا پلیٹ فارم ہے. اگر آپ یورپین یونین کا دیکھیے، آپ کوئی بھی آپ برٹش، آپ یونائٹڈ نیشنز کو دیکھ لیجیے، ان کی جو کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، ان کے پڑھ لیجیے. آپ EU جو کیا کہتے ہیں اس کو، پارلیمنٹ ہے، اس کی آپ دیکھ لیجیے. آپ برٹش پارلیمنٹ کی بات کر لیجیے، جو ہاؤس آف کامنز ہے، ان کے دیکھ لیجیے. ان کے اس کے علاوہ آپ امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کی بات کر لیجیے. سب کے پاس اس وقت جو ہمارے پاس جو آئے تھے اوور سی کرنے کے لیے ہمارے الیکشنز کو، ان کی جو رپورٹس آئی ہیں، EU گروپ آیا تھا، کامن ویلتھ گروپ آیا تھا، آپ ان کی رپورٹس پڑھ کے دیکھ لیجیے. اپنے ڈومیسٹک جو ہیں یہاں کے، جو ان سب نے کہا ہے کہ جی فراڈ ہوا ہے. اب فراڈ جب ہوا ہے تو ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ لوگ بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو انڈو کرنا چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے، تو ہم ڈیفینیٹلی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، یہ ہمارا سٹینڈ ہے. ہم ان سے بورو نہیں کر رہے. ہم نے بہت پہلے سے یہ کہا تھا کہ فراڈ ہوا ہے، ہم ہی نے شروع کیا تھا نا. سو وی آر ناٹ بورنگ اٹ فار دیم. دے ہیو اپنی انفارمیشن انہوں نے سیکیور کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنے مائنڈ کے مطابق وہ اسٹیٹ کر رہے ہیں. ہم
کسی قسم کی انٹرفیرنس امریکہ سے نہیں چاہتے. نہ Thank you. That's where I was پولیٹیکل coming. پارٹی نے کوئی یہ سٹانس لیا ہے, نہ ہی ان کی پوزیشن ہے, نہ ہم نے کوئی سیکھ کیا ہے, بالکل نہیں کیا. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا جی کہ ہم نے وہ لابنگ فرم کی ہے. حکومت پاکستان نے لابنگ فرم وہاں ہائر کی ہے, آپ کو پتہ ہے. وہ تو آپ کی گورنمنٹ میں بھی رہی نا, ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی وہ باجوہ صاحب کے اوپر مطلب یہ کہ یہ ہوتا رہتا ہے, تو اس میں کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومتیں کرتی ہیں, ساری دنیا میں حکومتیں کرتی ہیں. اگر کوئی ایک ملک کے ساتھ اگر آپ کے مسائل ہیں یا آپ اس سے کوئی چاہتے ہیں سپورٹ, اور وہ لابنگ فرمز وہ ہینڈل کرتی ہیں آپ کے بہاف کے اوپر, اگر وہ آپ کے ریاست کے انٹرسٹ میں ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ ہم اس چیز کو ہم سوری بٹ اس کو ذرا سمپل کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ سے ٹوڈے, آج کے دن تک کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی تک منتظر ہے کہ امریکہ کس طرح انٹروین کرے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ سادہ سا. ہم بالکل منتظر نہیں ہیں اس چیز کے جی, نہیں بالکل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر رہے. ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر یہ لڑائی لڑی ہے, ہم نے قانونی محاذ کے اوپر یہ لڑائی لڑی ہے, ہم نے اپنی جو پولیٹیکل جو پروٹیسٹ ہے, پیسفل پروٹیسٹ وہ کر کے ہم یہ لڑائی لڑی ہے, اور یہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے پاکستان کے اندر. پاکستان کی جو انٹرنل فورسز ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کرے, ہمارے ساتھ, ہماری حمایت میں یا ہمارے خلاف, یا کسی اور کی حمایت میں یا کسی اور کے خلاف. یہ ہمارا کام ہے. کہ اگر امریکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کال کرتا ہے تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگی؟ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کے اوپر ہے کہ کس پیرائے میں وہ یہ کرتے ہیں. دیکھیے کئی دفعہ جب آئی ایم پریوی ٹو اٹ بیکاز میں حکومت کا حصہ بھی رہا ہوں, کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ آتے ہیں, جو کہ آپ کے جو کمیونیکے جاری ہوتا ہے اس میں فگر بھی نہیں ہوتے, لیکن اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دو لیڈران کے درمیان تو وہ آپس میں بہت سی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کوئی ایڈوائز کریں یا وہ ہمیں کوئی ایڈوائز کریں. میں اس کو پر سے انٹرفیرنس نہیں کہوں گا, لیکن ہماری طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, ایسی کوئی خواہش بھی نہیں ہے, اور ہم الٹیمیٹلی تو یہی چاہیں گے کہ یہ ریاست جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو. سب سے پہلے جوڈیشری کو آزاد کریں تاکہ یہ کھڑی ہو سکے اپنے پاؤں کے اوپر. لاسٹ کوسچن ٹو یو سر, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات عمران خان صاحب کی, عمران خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا؟ میں نے کہا تھا جی 2-3 دن پہلے کہا بھی تھا, لیکن میری رات کو جے یو آئی کے کافی لوگوں سے بات ہوئی, دے سیڈ کہ ہمیں کوئی فارمل انویٹیشن نہیں آیا. وہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے اوپر کہ کس طریقے سے کرنا ہے. شاید وہ انویٹیشن چلا جائے یا نہ جائے, مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر, وہ انہوں نے کرنا ہے. ہم تو بٹ خواہش مند ہیں عمران خان صاحب. انہوں نے ذکر کیا تھا, تذکرہ کیا تھا اس کا, جو میں نے ذکر بھی کیا اپنے 1-2 پروگرامس میں تذکرہ کیا. جی بالکل ہے. اب وہ اس کو کس طریقے سے کیا شیپ دیتے ہیں, کب دیتے ہیں, یہ ان کے اوپر مبنی ہے, ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ہی کے پارٹی کے کچھ لوگ, یہ بڑا اچھا ان کا سٹانس ہے, بڑا پولیٹیکل سٹانس ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ سے بات ہو رہی ہے وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن سے بھی بات کرنی چاہیے, گرینڈ الائنس بھی بننا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھ سکے. ڈو یو تھنک کہ کوئی اپوزیشن کو ملنے کا, اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کا کوئی پروسیس پاکستان ود ان پی ٹی آئی چل رہا ہے؟ کوشش ہو رہی ہے جی, میں اس کو کنفرم کروں گا. کوشش ہو رہی ہے کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں ہم لوگ, جے یو آئی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, سندھ کی کچھ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک لارجر الائنس جو ہے وہ تشکیل دے سکے, اور جس کے یہ جو آئین اور قانون کی جو لڑائی ہے وہ سب مل کر آگے بڑھائیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا سکیں. روف صاحب تھینک یو سو ویری مچ ٹائم. آلویز اے پلیزر. ناظرین, روف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, میرے ساتھ رہیے. جس طرح میں بریک پہ جانے سے اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی رؤوف حسن صاحب سے بھی بات کی کہ جو امریکی سینکشنز ہیں وہ معاملہ صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے, وہ معاملہ ہر پاکستانی کا ہے, اور آبویسلی اس کے اوپر ہم تمام لوگ ایک ہی سینٹیمنٹ ہونے چاہیے. جو گورنمنٹ جس طرح کے سینٹیمنٹ ایکسپریس کر رہی ہے, جس طرح فارن آفس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہی ہر پاکستانی کے کنسرنز ہونے چاہیے. سینکشنز کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک الزام پاکستان تحریک انصاف کی ہائرڈ لابنگ فرمز کے اوپر بھی گورنمنٹ کے بقول لگا دیا گیا ہے. اسی ساری سچویشن پہ بات کرتے ہیں. امریکہ سے میں جوائن کریں گے جناب رضا رومی صاحب, انالسٹ ہیں, اور سمینہ پاچ صاحب ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گی. سمینہ, آپ کی اجازت سے میں رضا صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. رضا صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں, تھینک یو. سر سینکشنز ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب پاکستان کے انٹرنل ہیٹ بھی, پولیٹیکل ہیٹ بھی پیک پہ تھی, امریکہ کی جانب سے بھی سینکشنز لگ جاتی ہیں اور الزام ڈائریکٹلی لگایا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پہ. سر واٹ ایکچولی ہیپنڈ اینڈ ہو از ریسپانسبل فار اٹ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے. ظاہری بات ہے کہ حکومت کے لیے یہ پروپیگنڈا چل جائے گا. یہ معاملہ کافی دیر سے چل رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, اس سے پہلے بھی
जो है पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदियां लगाई गई थी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, आपको मालूम है कि वो काफी देर से दुनिया की खुसूसन अमेरिका की नजर में है, और ये तीसरी मर्तबा बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनकी तैयारी के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ये इस बयान में ये भी कहा गया है कि ये बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और आलात की तरसील जो है उसके खिलाफ है अमेरिका। हालांकि खुद अमेरिका और बड़ी पावर जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है वगैरह वगैरह, लेकिन ये अगर आपको याद हो पिछली पाबंदी इसी साल में सितंबर में अमेरिका ने एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई कंपनियों पर लगाई थी, और उनका दावा था कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और टेक्नोलॉजी फराहम करने में मुलव्विस हैं। तो वाकया ये है कि ये पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है मिसाइल्स की, ये उसकी रोकथाम का एक तरीका है, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज बहुत आगे होती है और 3000 मील तक ये जाती है, और गालिबन यही वजह है कि ये पाबंदी आई है। जाहिर बात है ये इस वक्त पाकिस्तान में इतनी इंटरनल पोलराइजेशन है, और इसका इल्जाम वो कहने जी लॉबिंग फर्म को, इसका मेरे ख्याल से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी समीना, व्हाट डू यू थिंक? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस वाज द मोमेंट कि जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए था कि यार दिस इज अगेंस्ट, मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक अटैक है काइंड ऑफ। लेकिन यहाँ पर भी पोलराइजेशन, यहाँ पर भी सियासत हो रही है, नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर तकरीरें हो रही है कि जी फलां ने लॉबिंग फर्म हायर कर ली थी, फलां ने फलां ट्वीट कर दी थी, उसकी वजह से पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग गई। देखिए राय साकिब, हुकूमत की तो क्या ही बात करें, हम तो ये भी सुन रहे थे कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद से 9/11 वाकयात से मुतालिक भी पूछगछ होगी। शुक्र है इन्होंने अभी तक ये इल्जाम नहीं लगा दिया कि दूसरी जंग अजीम भी इमरान खान और पीटीआई नहीं करवाई थी। तो इन लोगों से तो कुछ भी बयान किया जा सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल इनको ये सूट करता है कि अब अपनी नाकामी को किसी दूसरे के ऊपर धर दिया जाए, तो ये उसी का एक शाखसाना है। बड़ी वाज़ेह बात है कि जैसे अभी रजा रूमी साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये चीजें तो पहले से चल रही थी, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो ये हुकूमत क्लेम करती है कि इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो फिर तो ये इस हुकूमत की नाकामी है कि ये क्यों अपना मौक़िफ़ ठीक से नहीं सामने रख सकी, कि जिसकी वजह से यहाँ तक नौबत आई है कि उन्होंने ये एंटिटीज के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई है। तो ये तो अपनी इस हुकूमत की नाकामी आती है मेरे समझ में, इसमें पीटीआई का तो कोई अमल दखल नजर नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि अब पीटीआई की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। मैं जुल्फी बुखारी का ट्वीट देख रही थी, उन्होंने तो बड़ा लाउड एंड क्लियर अमेरिकी इंतजामिया के ऊपर तनकीद की है इस बात के ऊपर कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर असासे हैं उनके हवाले से जो भी उनकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, जिस तरह भी उसकी, और फिर वो आलमी मयार के मुताबिक बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उसका है पूरा। तो जुल्फी बुखारी ने भी उसको बड़ा लाउड एंड क्लियर कंडेम किया। हालांकि आपको मालूम है कि इस वक्त पीटीआई हो या खास तौर पर जो बाहर लोग हैं पीटीआई के रहनुमा, वो तो काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिकन इंतजामिया इस वक्त उनके साथ राब्तों में है, या उनके साथ जाहिर है कि उनका एक मामलात जो है इमरान खान की रिहाई से मुतालिक, उसके ऊपर तो वो उनकी बातचीत भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आई है तो उन्होंने इस चीज को कंडेम किया है। ये अलग बात है कि फिलहाल ये जो फैसला है ये तो जाती हुई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी की तरफ से किया गया है, लेकिन हुकूमत को ये जवाब देना चाहिए कि वो क्या कर रही है। उसकी सारी तवज्जो सिर्फ पीटीआई को फिक्स करने में है। वजारत दाखिला को आप देख लें, सारी तवज्जो पीटीआई को फिक्स करने में है और मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी हुई है। आईटी को आप देख लें, सिर्फ इस बात पे फिक्स करने पे तवज्जो है कि जी हम किसी तरह नैरेटिव इनका तोड़ दें और उसके लिए हर चीज़ इंटरनेट एक्स हर चीज़ बंद कर दें, और उसमें चाहे जो इंटरनेट पर आपकी सारी मईशत है उसका कबाड़ा हो जाए। आप वजारत इत्तलात को देख लें, आप वजारत खारजा को देख लें, तो हर किसी का फोकस जब सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स और जो मुखालिफ सियासी जमात है उसको क्रश करने में रहेगा तो फिर अपना काम तो नहीं होगा। फिर यही कुछ हमें देखने को मिलेगा जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं। रजा साहब, सिंस समीना साहब ब्रॉट इट अप, रिचर्ड ग्रेनल और कुछ रिपब्लिकन्स, कुछ इवन डेमोक्रेट्स, फ्री इमरान खान का एक नया ट्रेंड अमेरिका से चला है। दो पाकिस्तान से तो ये टाइम टू टाइम चलता ही रहता था। सर, डू यू थिंक कि वो जो ट्रेंड्स और वो जो तमाम ट्वीट्स हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे किसी तरह से असरअंदाज हो सकती हैं इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर?
देखिए अभी तो नहीं होंगी। उसकी वजह यह कि अगर असर अंदाज होना होता तो इससे पहले तो अमेरिकी कांग्रेस ने कई करारदादें भी पास की हैं, 2 या 3 बड़ी वाज़ेह अल्फाज में, और जो पिछली करारदाद थी उसके तो अल्फाज भी बड़े सख्त थे और वो बिल्कुल आई थी सामने। यकीनन वो हुकूमत पे प्रेशर आता है, लेकिन देखिए ये खारजा पॉलिसी अमेरिका की काम इस तरह से करती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो उस वक्त की हुकूमत होती है, उसकी पॉलिसी जो है वो बिल आखिर पॉलिसी होती है। कांग्रेस जो है वो एडवाइस करती है, इनपुट देती है वाइट हाउस को और एक रास्ता मुतय्यन कर सकती है, लेकिन ये वाइट हाउस के ऊपर और जो इंतजामिया होती है उसके ऊपर ये उसकी स्वाबदीद होती है कि वो क्या किसी भी मुल्क की तरफ क्या पॉलिसी अपनाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन ट्वीट्स की वजह से कोई बहुत बड़ी चीज होगी, और खुसूसन वो रिचर्ड ग्रेनल के ऊपर तो खामखा में वो जियो टीवी या दीगर जो पूरी एक सोशल मीडिया वो वॉर चलती रही, वो बस सोशल मीडिया की कहानी है। असल बात तब होगी और देखना ये होगा कि जब सदर ट्रंप अपना हल्फ उठाएंगे जनवरी के आखिर में, फरवरी मार्च में वो अपनी खारजा पॉलिसी की राहें उनका तयन करेंगे, उसके बाद वो क्या कहती है। उस वक्त की इंतजामिया जो है वो क्या पाकिस्तान को ताकीद करती है, कोई प्रेशर डालती है, कोई धमकी देती है, तो फिर हुकूमत के ऊपर यकीनन प्रेशर आएगा। ताहाल मैं नहीं समझता कि इन ट्वीट्स की वजह से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। जी समीना, यहाँ पर रेलेवेंस ये बनती है अगर पाकिस्तानी डायस्पोरा इन अमेरिका अगर किसी भी तरह का प्रेशर डालता है अमेरिका के ऊपर कि जी आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई ट्वीट करें या टेलीफोन करें प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, डोंट यू थिंक सो कि एक दफा फिर से हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर ये मतलब डायरेक्ट मुदाखलत होगी, और माजी में एब्सोल्युटली नॉट, और अब फिर मुदाखलत के लिए वजन डालना, अप्रोच करना? देखिए, जो इसमें तनाजुर आता है वो ये आता है कि जब आपके वज़रा, आपकी गवर्नमेंट और आपके जितने भी जो रेलेवेंट लोग हैं, जो ताकतवर हलकों के करीब समझे जाते हैं, वो ऐलान आके राय साकिब मेरे आपके हम सबके प्रोग्राम्स में ये बात करते हैं कि भले तमाम अदालतें भी जमानतें दे दें, भले तमाम अदालतें सजाएं खत्म कर दें, फिर भी वो नहीं निकलेंगे, हम निकलने नहीं देंगे। हुकूमत भी आके कहती है हम कुछ और कर लेंगे लेकिन अंदर रखेंगे, उनका निकलना मफाद में ही नहीं है। तो जहां ऐसी बात हो रही होती है, इसका मतलब है कि फिर वहां पर आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, फिर इसका मतलब है कि आपकी अदलिया वहां पर आजाद नहीं है, फिर इसका मतलब है कि आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है। और ये वो चीजें होती हैं फिर जिसके ऊपर तमाम ममालिक जो है वो आवाज उठाते हैं। या तो ये होना कि आप ये बात साबित करें और ये हमें नजर भी आ रहा हो कि हाँ जी आपकी अदलिया आजाद है और जो फैसले होते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसलिए हम भी यही कहेंगे कि इमरान खान की जो रिहाई है वो बिल्कुल, मैं तो खैर अब भी यही चाहूंगी कि इमरान खान की रिहाई अदालती फैसलों के तनाजुर में ही होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी की तरफ भी देखें। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि हुकूमत अगर ये इस तरह की बात करती है कि जी ये मुदाखलत है, तो ये मुदाखलत तो फिर हर वो मुल्क जो भी आवाज रखता है वो कहीं पे भी अगर देखता है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं तो वो आवाज उठाता है। ये मुदाखलत तो फिर पाकिस्तान भी करता है जब वो गजा के हक में बात करता है, ये मुदाखलत तो फिर पाकिस्तान भी करता है जब वो कश्मीर के हक में बात करता है। तो असल बात यह है कि वहां पर उस वक्त के सर्कमस्टांसेस क्या हैं और किस नौयत की वहां पर जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उस हवाले से फिर दूसरे ममालिक बात करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि कोई ट्वीट से या सोशल मीडिया पर उठने वाली आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दबाव आना शुरू हो चुका है, हीट महसूस होना शुरू हो चुकी है, और इस बात का अंदाजा आपको आहिस्ता आहिस्ता होना भी शुरू हो चुका है जैसे जैसे आप वज़रा के बयानात भी सुनेंगे और कुछ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है कि रिचर्ड ग्रेनल ने अगर कोई बात की है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, और खासतौर पर स्पेशली उस वक्त जब उसने ये बात की है जब वो अपॉइंट हो चुके हैं अगले ओहदे के लिए, तो उस वजह से उनकी बात में वजन ऑटोमेटिकली आ गया। अगर जनरली रैंडमली वो बात कर रहे होते तो एक अलग बात थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आवाज नहीं आया कोई और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, देखने वाली बात ये होगी कि रियासत उसके ऊपर फैसला क्या करती। दबाव तो है, आवाज भी उठ रही है, लोग कहेंगे भी, लेकिन आपने क्या फैसला करना है? क्या आपने, जैसे अभी आप पूरी तरह अपने आवाम से लड़ रहे हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुननी, तो क्या अब आप पूरी दुनिया से भी लड़ेंगे कि हमने आपकी भी बात नहीं सुननी? तो क्या आप बिल्कुल अपने आप को अलग थलग करके बैठ के और अपनी अना के सहारे इस मुल्क को चलाना चाहते हैं? ये फैसला अब आपको करना है। क्या आपने अदालतें मफलूज कर दी हैं, आपने अवाम की आवाज नहीं सुनी, आपने इलेक्शन रिग कर लिया, लोग सड़कों पर आए तो आपने उनको डंडे के जोर पे भगा दिया,
اور اس کے بعد گولیاں تک بھی چلا دی, اور اس کے بعد بھی اب باہر لوگ جب آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر ہاؤس اینڈ آرڈر کرو, تو آپ آگے سے کہیں کہ ہم آپ کی بھی نہیں سنتے, تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے اور اب آپ نے اپنے لیے کون سا راستہ چنا ہے. رضا صاحب, سنس یو آر ان یونائٹڈ اسٹیٹس, تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہوں گا, ہمارے پاکستانی جو امریکہ میں یا بیرون ملک موجود ہیں, obviously ہم کی ان سے ملاقاتیں بھی رہتی ہوں گی, روابط بھی رہتے ہوں گے, پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز سے وہ اپڈیٹڈ ہے صحیح, یا ایک ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کا اور امریکہ میں یا برطانیہ میں موجود پاکستانیوں کا؟ بڑا مشکل سوال پوچھے ہیں رائے صاحب آپ. مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ہیں بھی کنیکٹڈ اور نہیں بھی ہیں. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ان کی ایک الگ دنیا ہے, اور اب تو میں خود میرا شمار ان میں ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے ڈے ٹو ڈے ہماری جو لائف ہوتی ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بھی پاکستانی موجود ہیں ان کا کنسرن ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے, اور ملک میں جو بھی, جیسے ابھی یہ سمینہ کہہ رہی تھی کہ ہاؤس ان آرڈر والی بات, جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے پولرائزیشن ہے یا کوئی زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, کسی بھی لیڈر کے ساتھ, تو وہ ایک کنسرن ہوتا ہے. اور ویسے بھی جب جو معیشت کے حالات رہے پچھلے 3-4 سال میں تو بہت ہی زیادہ تنزلی آئی ہے, اس کا بھی اثر آپ دیکھیں کہ اب ریمیٹنسز بھی زیادہ بھیجتے ہیں لوگ کیونکہ ان کے گھر والوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال سے وہ بالکل کنیکٹڈ ہیں, اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ ایک الگ دنیا میں تھوڑی سی ان کی ایک آئیڈیلسٹک اپروچ بھی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے بہت سے پاکستانی, خصوصاً امریکہ میں جو پاکستانی تھے, وہ ایک زمانے میں جنرل مشرف کے بڑے سپورٹر ہوتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے نجات دہندہ ہیں اور ملک کو صحیح پٹری پہ ڈالیں گے. پھر وہ وار آن ٹیرر میں جس طرح امریکہ ان کی ساتھ دے رہا تھا مشرف کا, تو وہ ان کے پیچھے تھے. پھر یکایک مشرف نکل گئے سین سے, عمران خان ابھر کر آئے, تو وہ اب ان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی عمران خان ایک واحد ایسا لیڈر ہے جو کہ پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے, اور وہ کرپٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, جو ایک بات بنی ہوئی ہے عمران خان کا جو امیج ہے. اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ باقی پرانے سیاستدانوں کی نسبت ایک عمران خان کا ایک فرق میسج تو تھا, لیکن بات یہ کہ عمران خان صاحب رہے ہیں اقتدار میں 3.5-4 سال, اور اس میں ان کی کارکردگی جو تھی وہ بھی اس پہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سمینہ, پاکستان میں واپس آتے ہیں ذرا امریکہ کے حالات جاننے کے بعد. بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں کہ پاکستان کے حالات مشکل ہیں, سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو حالات بہتر ہوں گے. جہاں پر یہ بات آپ اور میں سنتے ہیں, وہیں پر انہی پارٹیز, دونوں پارٹیز جو اسٹیک ہے, دونوں پی ٹی آئی ہو جائے یا پی ایم ایل این ہو جائے, مذاکرات کے خلاف بھی آوازیں بہت ساری اٹھتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ مذاکرات کوئی فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں, کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے ایٹ دس مومنٹ؟ رائے ثاقب, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے بات کی ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی, لیکن نہ تو پی ٹی آئی اور نہ ہی پی ایم ایل این, یہ دونوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. فریق یہ دونوں ہیں ہی نہیں مذاکرات کے لیے. فریق کون ہے وہ آپ کو پتا ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ صرف عمران خان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, اور جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ کسی اور کے ریپرزینٹیٹیو ہو سکتے ہیں. لیکن ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ فریق کون ہے مذاکرات کے یا لڑائی کے, تو وہ دونوں ہی فریق کوئی اور ہیں. باقی یہ کیا واقعی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پی ایم ایل این کو تو دیکھیے سوٹ ہی نہیں کرتا کہ مذاکرات ہوں, کیونکہ اگر مذاکرات ہوں گے تو انہیں ظاہر ہے اسپیس چھوڑنی پڑے گی. ان کو لگے گا کہ اگر ان کی مخالف پارٹی کو کوئی ایز ملتی ہے, کوئی سہولت ملتی ہے, تو ان کے لیے راستہ بنے گا. تو یہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی ضرور یہ چاہے گی کہ بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو ان کو واپس سسٹم میں قبول بھی کیا جائے اور ان کی ٹرمز کے اوپر کیا جائے قبول. تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہ چاہیں گے کہ مذاکرات ہو, لیکن سوال وہی ہے کہ جب تک اس وقت جو ایک کیا حکومت کو اور جو پورا سسٹم ہے اس کو اتنا ضروری ہے اس وقت عمران خان کو رہا کرنا یا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا, جو ان کے مطالبات ہیں ان کے اوپر بات کرنا, کیا اتنا ان کے اوپر کوئی دباؤ آ چکا ہے, یا کیا ان کی کوئی ایسی مجبوری بن چکی ہے, کیا ملک کے اندر کوئی اس طرح کی شورش ہے جو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, یا بیرون ملک سے کوئی اس حد تک اب بات خراب ہو چکی ہے پریشر کی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے مزید. میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی وہ سٹیج آئی ہے. آ سکتی ہے لیکن ابھی وہ سٹیج ہے نہیں, کیونکہ جو انٹرنلی جو پرابلمز ہو سکتی تھیں
عدلیہ کی طرف سے اسے انہوں نے جیسے کیٹر کیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے. عوام باہر نکل سکتے تھے, انہوں نے ان کو بھی چپ کر کے ڈرا دھمکا کے واپس بھیج دیا اور بٹھا دیا. اور اس کے بعد پھر اور جتنی چیزیں جو ملک کے اندر ہے کہ وہ کر سکتے تھے, پارلیمان میں کر سکتے تھے, وہاں آپ نے دیکھا کیا ہوا, الیکشن کمیشن ہر ادارے میں, تو ہر طرف سے. تو الٹیمیٹلی اب انہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی مذاکرات کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر کچھ انٹرنل پریشر تو اب اس طرح سے اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہا, لیکن کیا ایکسٹرنل پریشر اگر آتا ہے, یا جس طرح عمران خان صاحب اب ریمیٹنسز کو لمیٹڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے, اور پھر اگر ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک آپ کو اب مزید لون نہیں دے رہا, ایک طرف ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں, IMF کے اوپر اگر امریکہ کی طرف سے کوئی اشارہ چلا جاتا ہے, تو پھر یہ چیزیں ایسی بن سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ حکومت کچھ ٹربل میں آ سکتی ہے, جس کی بات انہیں لگے کہ شاید انہوں نے بات کرنی ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت ان کو کوئی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ کہ یہ کوئی PTI سے بات چیت کریں. PTI کو ضرورت ضرور ہے, لیکن اگر یہ بات نہیں بھی کریں گے تو وہ اپنی ظاہر ہے کہ اگریسو جو پالیٹکس ہے جو وہ کر رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے, وہ تو پھر جاری رکھیں گے. رضا صاحب, میں ویسے تو ریمیٹنسز اور یہ ورلڈ بینک والی ساری موو پہ آنا چاہ رہا تھا, بٹ سنس وی تینوں جو اس ٹائم پہ ہم اسکرین شیئر کر رہے ہیں, آئی تھنک ہم تین کے تین ایک چیز پہ متفق ہوں گے, اینڈ دیٹ از سویلین سپریمیسی. سر, میرا, آپ کا, سمینہ صاحبہ کا یہ خواب پاکستان کے اندر نیئر فیوچر میں کہیں پورا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, نیئر فیوچر میں تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. آپ ایک بڑی سادہ سی بات ہے, پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں, جب سیاسی قوتیں آپس میں دست و گریباں ہوتی ہیں تو پھر تیسری قوت یا غیر منتخب قوت جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے. جی, پاکستان میں وہ 2 قوتیں رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ. آپ دیکھیں پچھلے 20-30 سال کی کہانی دیکھ لیں کہ انہی کا سکہ چلتا ہے. حکومتیں گراتے ہیں, بناتے ہیں, وزراء اعظم آتے ہیں, جاتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, مینیج ہوتے ہیں, مینیپولیٹ ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے اس میں. اور اس کی وجہ یہ کہ سیاسی جو قوتیں ہیں وہ ایک پیج پر ایک ہی پروگرام کے تحت اپنے آپ میں کنسنسس نہیں پیدا کرتی. یہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ساری سیاسی پارٹیاں جو بڑی ہیں وہ ایک سائڈ پر ہیں, تحریک انصاف دوسری سائڈ پر ہے, اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ کوئی میرے خیال سے آپ کے ناظرین بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے جب خان صاحب کی حکومت تھی 4.25 سال, تو انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالے رکھا, اور پھر وہ سارے گینگ اپ ہو گئے, وہ باہر نکلے, گینگ اپ ہو گئے, انہوں نے خان صاحب کو نکال دیا. اس سے پہلے پوری 90s کی دہائی ہے. تو جیسے ایک ہمارے یہاں میثاق جمہوریت ہوا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی, اب ایک دوسرے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے, جس کے اوپر کچھ بنیادی نکات, جس میں کہ آپ نے سویلین سپریمیسی کی بات کہی ہے, غیر منتخب اداروں کے رول کو کرٹیل کرنا, آزاد میڈیا, آزاد سول سوسائٹی, فریڈم آف ایکسپریشن, انٹرنیٹ کی آزادی, یہ ان تمام ایشوز کے اوپر جب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ساری سیاسی قوتیں تو یہ معاملہ یوں ہی چلے گا. اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. یہ آج سے نہیں 1950 کی دہائی سے ہے. بیچ میں جب آپ نے دیکھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو کچھ اس کا اثر ہوا, لیکن پھر وہ بھی ختم ہو گیا. خود ہی ان پارٹیوں نے سبوٹیج کیا, اور پھر ایک تیسری قوت PTI کی صورت میں نکل آئی. اب منظرنامے کو ضرورت ہے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی, اور اس کی, اور وہ بھی افہام و تفہیم اور ڈائیلاگ سے ہوگا, وہ کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے. اور چاہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر خود سوچنا چاہیے نون لیگ کو بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی, اور سب سے زیادہ خود عمران خان صاحب کو. وہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے پچھلے 5-6 سال کی جو ان کی پوری جرنی رہی ہے, اس میں کچھ لیسنز تو انہوں نے بھی لرن کیے ہوں گے. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ جس طرح بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی اپنے 1990 کی دہائی سے کچھ سیکھے تھے ٹف لیسنز, تو خان صاحب بھی جب نکلیں گے جیل سے باہر تو وہ بھی سیکھ کر ایک نئی, اور میری امید ہی ہے ایک نئی جمہوریت. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا, پلیز جاتے جاتے یہ بھی فرمائیے گا کہ ریمیٹنسز جس طرح سمینہ صاحبہ نے ٹیک اپ کیا, پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر عمران خان صاحب سول ڈس اوبیڈینس کی کال دے دیتے ہیں, کوئی امپیکٹ ہوگا کیا؟ واقعی پاکستانی ریمیٹنسز بھیجنا پاکستان بند کر سکتے ہیں؟ Is it a threat to the government? دیکھیے, بحیثیت ایک دھمکی تو بڑی پرکشش بات ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں زیادہ کمی نہیں آئے گی. لوگ ریمیٹنسز جو ہیں وہ کسی حکومت کو نہیں بھیجتے, اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کو, ان کی فیسوں کے لیے, ان کے ڈے ٹو ڈے اخراجات کے لیے. تو کیا وہ ان کو افاقوں پہ مجبور کر دیں گے عمران خان صاحب کی محبت میں؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب جب پاور میں آئے تھے, آتے ہی انہوں نے سب پاکستانیوں کو کہا تھا اوورسیز کو کہ وہ $1,000 بھیجیں
एक्स्ट्रा पाकिस्तान में, लेकिन नहीं आए थे पैसे। देखिए ना, तो लोग हुकूमतों को पैसे नहीं भेजते, उस पर ट्रस्ट लो होता है। लोग अपने घर वालों को भेजते हैं। जो पाकिस्तान में रेमिटेंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में माशी जो हालात हैं, महंगाई है, उसकी वजह से इजाफा भी हुआ है, और वो अपने घर वालों को भेजेंगे, उसमें कमी नहीं आएगी। यही वजह है कि उन्होंने इस चीज को मौखिर किया है। कल जो उनका ऐलान है कि सिविल नाफरमानी वगैरह, उसको वो मौखिर कर रहे हैं, इसी वजह से कि उनको गालिबन उनके लोगों ने यही मशवरा दिया होगा कि ये चीज इतनी कामयाब नहीं होगी, अगर ये भी पिट गई तो आपका एक और कार्ड भी पिट जाएगा। रजा साहब, समीना पाश साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि कोई भी एक्ट हो, सिविल नाफरमानी से लेकर मुज़ाकरात और मुज़ाकरात से लेकर अमेरिकन सैंक्शंस, इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी रियासत, ये मुल्क प्रायोरिटी होनी चाहिए हर पाकिस्तानी का, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को। जब हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे चीज़ों को, तो उसके बाद यकीन मानिए हालात को बेहतर डगर पे आते सेकंड्स लगेंगे। बट फॉर दैट वी ऑल हैव टू यूनाइट, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। उसके लिए हमें भूलना पड़ेगा कि किसका ताल्लुक किस सूबे से है, किस शहर से है, किस सियासी जमात से है, किस तबका फ़िक्र से है, किस मज़हब से है। वी हैव टू बी पाकिस्तानी, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। मैं हमेशा से इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक हूँ। लगता ये है कि कुछ टाइम मज़ीद लगेगा, लेकिन इन डेज़ टू कम वो वक्त इंशाल्लाह नज़दीक है, ज़रूर आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।